वालेकुम या सऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल चौकी का पार्ट 2 समझें ये कि इल्मुल चौकी जो है इसे इल्मुल हिसार बिल रूहानियात, इल्मुल चौकी और इसमें इल्मुल तसल्लुत तुल शयातीन अलल ऐदा। तो कल हमने इसके बारे में वाज़ेह बताया था, आज हम इसके बारे में बताएंगे कि तो जब इल्मुल चौकी का उसूल है कि जिस रूहानियत से आप इस्तिमदाद ले रहे हैं उनके मंसूब अगर आपको ऐमाल अज़कार मिल जाते हैं जिन पे वो अपनी ज़िंदगी में अमल पेरा था, जिन चीज़ों को वो पसंद करता था, मिसाल के तौर पे कोई बुज़ुर्ग है दाल माश पसंद करता था, तो जब आप उसके लिए ईसाल सवाब करेंगे तो न्याज में दाल माश लाजमी करेंगे। इसी तरह अगर कोई बुज़ुर्ग दाल मूंग पसंद करता था तो आपको उसमें दाल मूंग लाजमी रखनी है। और अगर कोई बुज़ुर्ग अपने ज़िंदगी में बकरे का गोश्त पसंद करता था तो बकरे के गोश्त को आप जो है उसकी न्याज में ज़रूर रखेंगे। इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्तिमदाद तलब की जाती है तो जो खुशबू या बखूर स्पेशल है, यानी खुशबू जो पसंदीदा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, सब खुशबुओं में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो खुशबू है वो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल, ताज़ा फूल। जब भी, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेगी, जब भी वो कसद करते ज़ियारत मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते, आपसे इस्तिमदाद तलब करना चाहते, तो ताज़ा फूल बाग से चुनिंदा साबित बड़े वाले लेके उस हुजरा में रखते थे जहाँ पे आप दरूद शरीफ और अज़कार या ऐमाल करते थे। तो जब इस्तिमदाद तलब की जाती है किसी ख़ास बड़ी हस्ती से तो उनकी पसंदीदा चीज़ों को का भी ख्याल रखा जाता है। इसी तरह जो चीज़ जिसको अट्रैक्ट करती है इल्मुल चौकी में उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं आप लोगों को नहीं बताता कि ये क्यों है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। दौरान इलाज आप लोगों को ये चीज़ें पेश आ सकती हैं, आप लोग भले ही बड़े आमिल बन जाएं, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई ऐसी
गंदी मेली विद्या हो, तो काला इल्म हो, ब्लैक मैजिक हो, तो उसका तोड़ करना आम आदमी को नहीं आता, उसके लिए परेशानियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे शयातीन सिफली जो होते हैं वो हराम चीज़ों को खाते हैं। अब हराम चीज़ों में कौन सी चीज़ें? मिसाल के तौर पे खून। चाहे हलाल जानवर को कोई ज़िबह करे तो उसका खून फिर भी हमारे लिए हराम होता है, लेकिन वो जो खून हराम जो है वो शयातीन यूज़ करते हैं। इसी तरह जब ईद उल अज़हा पे जानवरों को ज़िबह किया जाता है तो उसका जो ब्लड होता है वो शयातीन ले जाते हैं, क्योंकि वो हराम है। और जब वो उसको खाते हैं तो फिर वो फसादात की तरफ नहीं जाते, यानी उनको इतना अपना खाना मिल जाता है कि 1 साल के लिए वो भड़कते नहीं हैं। लेकिन अगर ईद उल अज़हा पे पाबंदी लगाई जाए, हलाल जानवर या ईद उल अज़हा के जो जानवर ज़िबह नहीं किए जाएं, तो वो जो ब्लड शेडिंग नहीं होगी, तो बाद में वो शयातीन इंसानों में घुस के कबायली झगड़े, फसादात, जंगें और ये जो नुकसानात हैं ये करवाते हैं। इसी तरह इन शयातीन में इनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जब कोई सिफली आमिल जादूगर मैं कहूँगा जादूगर जब कोई काला इल्म करता है तो वो मसान की तरफ जाते हैं। ख़ास तौर पे मसान ऐसी जगह होती है जिसे मरघट बोलते हैं, मसान, जहाँ पे हिंदू लोग जलाते हैं। और आजकल के दौर में आपको यूट्यूब पे इसकी क्लिप्स आ जाएंगी, उसे अघोर भी कहा जाता है। वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, शयातीन की पसंदीदा चीज़ें वो लेके जाते हैं, जिसको वो बुलाते हैं। उनको नॉलेज होती है कि हम किसको बुला रहे हैं और उनकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं। तो उनकी पसंदीदा जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जैसे हम न्याज़ देते हैं, हम मुसलमान जैसे न्याज़ देते हैं किसी फ़कीर का, वली का, तो वो उसको कहते हैं भोग या प्रसाद। तो ये लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं। अब उनके जो भोग और प्रसाद होती हैं, उनमें जो खबीस शयातीन होते हैं उनकी क्या चीज़ें होती हैं। तो उनमें जो गलीज़ चीज़ें, जिससे आज भी हम मुआशरे में मुसलमान कहलाते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं, वाकई गलत हैं, तो वो क्या है? मिसाल के तौर पे सिगरेट, नशे वाला पान, शराब, गोश्त, ये चीज़ें वो वहाँ पे लेके जाते हैं। और इसके अलावा गोश्त के लिए वो मुर्गा, मुर्गी, बकरा वगैरह लेके जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उसको काटते हैं, उसको हलाल बतरीके इस्लाम नहीं करते, बल्कि वो काटते हैं, जो कि हराम है, वो कभी भी खाना नहीं चाहिए। तो वो उसको भींट देते हैं। तो जब भींट देते हैं और उसको कहते हैं हमारा ये काम कर दे, चाहे उनको नज़र आए या ना आए, तो वो शयातीन उस लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर चौकी लग जाती है
اور وہ شیاطین از قسم زیادہ تر جو ہوتے ہیں از قسم ہمزاد ہوتی ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو خواب میں مردہ نظر آنا، پریشان کن خواب، ڈر، بندش، روزگار کی بندش، صحت کی بندش، یہ سارے جتنے بھی آپ سن رہے ہیں یہ سارے مسائل اس میں ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور وہ وہاں پہ ایک جیسے آگ کا وہ جیسے میں نے ایک بتایا تھا کلندری مچ ہوتا ہے، تو ایک ان کا بھی ایک آگ جلاتے ہیں، اور اس میں وہ چیزوں کو جلاتے بھی جاتے ہیں، منتر بھی پڑھتے ہیں، جس طرح آپ فلموں میں دیکھتے ہیں وہ ایکچول میں کرتے ہیں۔ اس سے وہ شیاطین جو ہیں ان لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور اسے مسان کا جادو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر بڑی ان کی جو ہوتی ہے بلی جسے کہتے ہیں، تو اگر وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ اکثر کر کے انسان کی جان لینے کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں آدمی مر بھی جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یا بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس علم کو کہا جاتا ہے مسان کا جادو یا مسان کی چوکی۔ اسے جو ہے میلی ودیا، کالا جادو، سفلی جادو، شیطانی جادو، یہ چیزیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، ایک دم سے اگر کسی کو مار دیں، جیسے اسے ہانڈی چلانا بھی کہتے ہیں، ہانڈی کا اڑانا بھی کہتے ہیں، اسے جو ہے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس کو جو ہے موٹ چلانا بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا جو توڑ ہے وہ بطریق اسلام کیا جاتا ہے۔ تو ویسے یہ صرف آپ لوگوں کی نالج کے لیے، لیکن اس کو توڑ کا طریقہ جو ہے وہ جو میں آپ لوگوں کو مندرہ شریف بتاتا ہوں، مندرہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کلام، وہ اس کا توڑ ہے۔ اس سے بانجھپن بھی ہو جاتی ہے، اس سے دوسرے بندشیں بھی ہو جاتی ہیں، تو سب بندشوں کو وہ جو مندرہ شریف ہے وہ توڑتا ہے، اور اس کا جو ہے اس سے علاج ہوتا ہے۔ عام عامل کیسے سمجھے؟ عام عامل جب جائے گا وہاں پہ تو وہ دیکھے کہ الیکٹرک کی جو سامان ہے وہ خراب ہو جائے گی جلدی، جیسے ٹی وی، گھڑیال، کلاک، وال کلاک، الیکٹریسٹی کی اشیاء یہ خراب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، غریبی، پریشانی، یہ ساری چیزیں اس میں رہتی ہیں، لوگ بیمار رہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اب جب عامل جائے گا وہاں پہ دم کرے گا، پڑھے گا، ذکر کرے گا، ذکر با موکل جب پڑھے گا، بغیر با موکل میں نہیں کہتا۔ اگر آپ موکل نہیں پڑھتے آپ لوگوں کو کم پتہ چلے گا، یا بعد میں بہت بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اگر آپ با موکل پڑھیں گے وہ موکل آپ کو آپ کے لیے ایک سائن بتائیں گے۔ وہ سائن کیا ہوں گی؟ ہوا میں بدبو کا آنا، ہوا کے اندر آپ کو بدبو آ جائے گی، آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ جادو کیا گیا ہے۔ جب کسی بندے کو بٹھا کے پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو بدبو آ جائے گی۔ اگر بدبو نہ ہو دوران پڑھائی، اگر وہاں پہ آپ با موکل عمل پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا، عامل وہاں پہ ورد کرے گا، با موکل اسم اعظم پڑھے گا، تو یا ہوا میں گندگی ہوگی
وہ آپ کو بدبو آئے گی، یا جو ہے وہاں پہ اس کی دل خراب ہوگی، جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے اس کو الٹی آتی ہے، تو اس طرح سے اسے محسوس ہو تو وہ سمجھ جائے کہ کالا جادو کیا گیا ہے، پھر اس کو توڑا جاتا ہے، اور توڑنے کے لیے بھی صدقات دیے جاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ لوگ جانتے ہیں، بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ ہم پڑھتے ہیں اپنے قرآن مجید سے یا اللہ تعالیٰ کے نام مختلف زبانوں سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں جاتے یا ان کو مانتے نہیں، تو بھائی وہ مانتے نہیں ہیں، مانتے ہوتے تو ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں نا۔ جب وہ چیزیں مانتی ہی نہیں ہیں، وہ ہیں ہی شیاطین کے ہمزاد، تو اللہ تعالیٰ کے نام کو وہ نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، زمانہ قدیم میں اینشنٹ دور سے یہ سائیڈ علیحدہ رہی اور مسلمانوں والی سائیڈ علیحدہ رہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اس دور میں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کی قومیں اللہ کو یاد کرتی تھیں، اور شیاطین جو ہوتے تھے لوگ اس دور میں، وہ تو انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے تھے نا۔ اب وہ مر گئے تو ان کی ہمزادیں ہیں، ان کی ہمزادیں برسوں گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، تو ان کی ہمزادیں اگر کسی کو اتفاقاً بھی چمٹ جائیں تو وہ نہیں مانے گی۔ تو پھر طریقہ علاج کیا ہے؟ کہ طریقہ علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے حصار کریں، بعد میں جو ہے پرہیز کریں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کا میں نام بول رہا ہوں کہ جس زبان میں بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو وہ تو ہے ہی پاک، اور وہ علم ہے گندگی پسند، تو اس کو دھلائی کون کرے گا؟ تو دھلائی ان کو اللہ کا نام، اللہ کے نام کے نور جو ہے وہ اس کے جسم کو، اس جگہ کو، اس چیز کو گندگی سے صفا کرے گا۔ اگر آپ شیاطین کو شیاطین کے طریقے پہ ہٹائیں گے تو وہ صفائی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا دھوکہ ہی ہوگا۔ تو وقت لگے گا لیکن صحیح ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر مسان یا شیاطین یا ہمزاد یا کالا جادو خود بخود ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ کے رشتہ داروں نے آپ پہ جادو نہیں کیا، آپ کے حاسدوں نے بھی جادو نہیں کیا، آپ خود بخود کیسے پھنستے ہیں؟ تو وہ میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ جیسے آج کل کے دور میں گٹکا، پان، بیڑی آدمی پیتا رہتا ہے، تو شیاطین کو یہ سمیل جو ہے، یہ اس کی بدبو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور شیاطین اس آدمی کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مسواک نہیں کرتے تو وہ جو اس میں بدبو ہوتی ہے تو شیاطین اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کے اندر گندگی جاتی ہے معدے کے اندر تو ان کو خاص طور پہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عام کامن سا میتھڈ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب یہ جن گندی چیزوں سے بنتی ہے، شیاطین اسی قسم کے اس بندے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کہے کہ پرساد کھائیں اور آپ نے کھا لیا، تو پرساد کا مطلب ہے اس کا یہ نام کی چیز بانٹ رہے ہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کالی ماتا کا بانٹا ہے انہوں نے پرساد، کسی اور کا بانٹا ہے، تو جیسے ہی، کیونکہ وہ حرام ہے، وہ اسلام کے مطابق حرام ہے، جیسے ہی وہ آپ کھائیں گے تو آپ جو ہیں اس شیطان کے انڈر میں آ گئے، آپ اس کے بد اثرات میں پھنس گئے۔ ایسے ہی جیسے عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے
یا اسلام کے اعلان سے پہلے لوگ لات منات عزا کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، بھینٹ چڑھاتے تھے، اور وہ گوشت کہاں جاتا تھا؟ وہ وہاں لوگوں میں ہی تقسیم کرتے تھے۔ تو جو لوگ اس گوشت کو پکا کے کھاتے تھے تو وہ اس کے اثرات میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ان کے نام کی اگر کوئی بھوگ، کوئی پرساد آپ لوگوں کو ملتی ہے، آپ کھاتے ہیں، تو وہ شیاطین اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اگر آپ کے بڑوں نے کھا لیا ہے، آپ کو بھی خواب میں وہی چیزیں آئیں گی اور کہیں گی آپ کے بڑے تو ہمیں مانتے تھے، ہمارے نام کی چیزیں دیتے تھے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح کی چیزیں وہ مانگیں گے، اور جو لوگ اس کو کھاتے یا کھلاتے رہیں گے ان کے نام کی چیزیں، وہ لوگ اس میں پھنستے جائیں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں جو بس کھانے کی بات کرو تو پوچھتے نہیں ہیں کہ تقسیم کرنے والا کون ہے، کس کے لیے تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ کھا لیتے ہیں۔ تو وہ بعد میں وہ لوگ ان اثرات بد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں نے جادو کر دیا ہے، بلکہ ان کے دشمنوں نے ان پہ جادو نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے خود ایسی چیزیں کھائی ہیں جن کی وجہ سے شیاطین ان کے اوپر مسلط ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں بھائی صدقہ کھانا حرام ہے، جیسے سادات کرام کا ہی مثال لے لیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو رشوت کھانے میں سب لوگ سب سے پہلے ہیں۔ تو بھائی رشوت کھانا اتنا گناہ ہے تو اس سے پرہیز کریں نا۔ اور اسی طرح سود کھانا حرام ہے، تو لوگ جو ہیں بینکس میں جو ہیں پیسے رکھتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ جو ہیں پالیسی رکھتے ہیں، تو وہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کا انٹرسٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کھاتے ہیں تو پھر بعد میں ان انٹرسٹ کے بعد وہ لوگ مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ تو جب تک اس نظام کو بند نہ کیا جائے تو عامل کتنا بھی پڑے گا ان کو مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں کہ بھائی اگر سید غریب ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، کبھی بھی غریب سید کی مدد نہیں کریں گے۔ دولت مند سید ہوگا تو بھاگے جائیں گے، سب سے پہلے اس کو ہم نذرانہ پیش کریں۔ لیکن اگر غریب سید ہوگا تو اس کو کہیں گے یہ اس کو کچھ ہی نہیں ہے۔ اگر سید پیجاروں پہ آئے گا تو بکرے کے ساتھ دعوت ہوگی۔ اگر سید غریب ہوگا ایک وقت کی روٹی بھی اس کو نہیں کھلائیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے کچھ طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے لوگ مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ اسلامی طریقے کے مطابق چلیں گے تو ان مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کی پالیسیاں تو نہیں ہیں تو بند کروا دیں۔ آپ کا انٹرسٹ کا کام تو نہیں ہے تو بند کرا دیں۔ یہ اگر ان چیزوں کو آپ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ شیاطین بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو بھائی کوئی کتنا بھی آپ کے لیے دعا کرے، عمل کرے، آپ لوگوں کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، قدرت کے فیصلے ہیں۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو ایک یہ جادو کا طریقہ بتایا کہ یہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے بکرا یا مرغی ان چیزوں سے ان کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر ٹوٹکا بھی لوگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ٹوٹکے کا بھی اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹوٹکے میں بھی شیاطین کے خوراک جو ہوتی ہے وہ کر کے لوگ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ شیاطین اس خوراک کی بنیاد پہ ان لوگوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ اپنا جو اسلامی طریقہ ہے
اور جو انبیاء اور مرسلین کا طریقہ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں، جو قرآن مجید میں حکم ہے کہ آپ مجھے میرے ناموں سے پکاریں، تو ان کے ناموں سے استمداد لیں تو جلد ہی شفا حاصل ہوگی۔ سحر و جادو کی کاٹ کے لیے جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی پہ اگر آپ کریں گے تو شفا حاصل ہوگی۔ طریقہ کار میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حصار کریں مریض کو کوئی نقش لکھ کے دیں یا مدرا شریف لکھ کے دیں حصار سے۔ اس کے علاوہ ان کو کہیں کہ وہ پرہیز جلالی جمالی کریں، گوشت، مچھلی، انڈا، مرچ مسالے والی چیزیں، نمک، یہ بند کروا دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو روزانہ دم کرتے رہیں تو بہت ہی جلد ان لوگوں کو ان مسائل سے حل ہو جائے گی، شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی ان کو نہیں کرتا تو تھوڑا فائدہ ہوگا لیکن مکمل نجات نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔